मसीह यीशु के जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में सुबह का सलाम और ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग मीटिंग में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा अनवान है खुदा मोहब्बत है, इसके बारे में हम खुदाउन के पाकलाम में से सीखेंगे और बाइबल की सच्चाई को जानेंगे, क्योंकि खुदा का हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो इससे सब लोग जानेंगे कि हम उसके शागिर्द हैं। अगर हम मोहब्बत नहीं रखेंगे तो कुछ फ़ायदा ना होगा। आए हम अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यारे इस्मानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, ज़िंदगी की नेमतों के लिए। प्यारे खुदावंद खुदा, आज का जो अनवान है खुदा मोहब्बत है, आज हमें इस पाकलाम के वसीला से बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना बरकत हासिल करे। मेरे खुदाउन जितने बहन भाई आए सबकी ज़रूरियात को अपने लाही खजाने से पूरा करना। मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो ज़रूरतमंद हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात को अपने इलाही खजाने से पूरा करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरिफ जवेद साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम जो उनके पास है वो बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। सलाम। आज चंद बातें खुदा के कलाम में से मैं आपके सामने मोहब्बत के बारे रखना चाहता हूं। खुदा सारी दुनिया को मोहब्बत का दर्श देता है। खुदा मोहब्बत सिखाता है। खुदा का कलाम मोहब्बत सिखाता है। खुदा के नबियों ने मोहब्बत का दर्श दिया। इसी तरह खुदा के बेटे ने भी मोहब्बत का दर्श दिया। उसके शागिर्दों ने भी दुनिया को मोहब्बत का दर्श दिया। तो मोहब्बत एक दुनिया में आला किस्म की नेमत है। जिस खानदान के अंदर मोहब्बत नहीं, उस खानदान के अंदर नफरत है, जुदाई है, लड़ाई है, झूठ है, ऐब जोई है, चुगलखोरी है। मोहब्बत सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत नहीं चाहती किसी इंसान बेइज्जती की जाए। मोहब्बत नहीं चाहती किसी इंसान को नीचा जाना जाए। मोहब्बत नहीं चाहती किसी भी इंसान की तौहीन की जाए। इसलिए कि मोहब्बत सब चीज़ों से अफजल है। मोहब्बत आसमान से उतरी है और मोहब्बत करने वाला खुदा है। खुदा पूरी दुनिया में एक है। खुदा पूरी दुनिया में एक है। कौमें बेशुमार हैं, मज़हब बेशुमार हैं, कबीले बेशुमार हैं, फिरके बेशुमार हैं, लेकिन सबका दर्श देने वाला, सबका खालिक, सबका मालिक एक ही खुदा है जो हमें मोहब्बत का दर्श देता है। तो खुदा के कलाम को जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने एक ही इंसान को पैदा किया जिसका नाम बाबा आदम था, और एक ही उसका साथी पैदा किया जिसका नाम माँ हवा था। सारी दुनिया की माँ एक ही है। सारी दुनिया का बाप एक ही है। सारी दुनिया का खुदा भी एक ही है।
اگر جتنی بھی قومیں ہیں وہ باب آدم سے ہیں، مائی ہوا سے ہیں، ہمارا سب کا خالق مالک خدا رازق ہے، خدا بھی ایک ہے، سب قوموں کا ماں باپ بھی ایک ہے، آگے اسی سے سب قومیں نکلی ہیں، سب مذاہب پیدا ہوئے ہیں، سب قبیلے ہیں۔ تو خدا کا ساری دنیا کو ایک ہی پیغام ہے، آئے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں کا خط 13 باب پہلی آیت دیکھیں، محبت کا درس کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 13ویں آیت، ہاں 13 باب 13 باب کی پہلی آیت۔ محبت کا درس کیا ہے؟ محبت کہاں سے ہے؟ کیسے ہم محبت کا درس دے سکتے ہیں؟ اگر کسی انسان کے اندر محبت نہیں تو اس کے اندر گھمنڈ ہے، گھمنڈ ابلیس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، نفرت بھی شیطان کی طرف سے ہے، محبت خدا کی طرف سے ہے۔ ہاں جی، پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی پہلی آیت، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ پالوس رسول کیا فرماتے ہیں اپنے خط میں کرنتھس کی کلیسیا کو؟ اگر میں آدمیوں کی زبانیں بھی بولوں، دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں، اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں اور فرشتوں کی زبانیں بھی بولوں تو محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ جھانجھ آپ دیکھتے ہیں وہ کھڑتال جیسی ہوتی ہے، وہ بجائی جاتی ہے، اس کی آواز کافی ہوتی ہے۔ تو پیتل کی گھنٹی ہوتی ہے، اس کی آواز بھی کافی دور تک چلی جاتی ہے۔ اکثر دیہاتوں میں وہ پیتل کی گھنٹی ایک درخت کے ساتھ لٹکائی جاتی ہے، جس کے اندازے سے بچوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو پالوس رسول کہتا ہے اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، اس کا مطلب کہ اس کو خدا نے یہ لیاقت دی ہوگی، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو فرشتے کی زبان بول سکے۔ نہ کوئی دنیا میں ایسا زبان ہے جو فرشتے کی زبان، انسان ہے جو فرشتے کی زبان سمجھ سکے۔ پالوس رسول کے پاس یہ راز ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا میں 10,000 زبان بھی بولوں تو محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ پالوس رسول محبت کا درس دیتا ہے، وہ کہتا ہے محبت سب چیزوں سے افضل ہے۔ 8ویں آیت اس کی دیکھیں گے، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کچھ لوگ زبانوں پر فخر کرتے ہیں، میں لطینی زبان بول سکتا ہوں، میں عبرانی زبان بول سکتا ہوں، میں انگلش بول سکتا ہوں، میں عربی بول سکتا ہوں، میں فارسی بول سکتا ہوں، میں ہندی بھی بول سکتا ہوں، میں غیر زبانیں بھی بول سکتا ہوں۔ تو پالوس رسول سے سب کچھ یہ ایجاد ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے محبت کو زوال نہیں، زبانیں ہوں تو
جاتی رہیں گی۔ آپ یہ فخر نہ کریں کہ میں بہت زبانوں کا مالک ہوں۔ آپ یہ فخر نہ کریں کہ میں غیر زبان بول سکتا ہوں، میں انگلش بول سکتا ہوں، میں فارسی بول سکتا ہوں، میں ہندی بول سکتا ہوں، میں گرمکھی بول سکتا ہوں، میں لطینی بول سکتا ہوں۔ آپ یہ فخر نہ کریں کہ میں اتنی زبانیں بول سکتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر علم ہے، آپ پروفیسر ہیں، پرنسپل ہیں، ماسٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، محبت نہیں تو آپ فیل ہیں دنیا میں۔ اگر آپ کے اندر کسی غریب کے لیے، کسی دوسرے انسان کے لیے محبت نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں۔ پھر پڑھیں گے جی 8ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 8ویں آیت۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں۔ بے شمار لوگ نبوت کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے۔ تو پالوس رسول نے کیا فرمایا؟ نبوت ہو تو ختم ہو جائے گی۔ ہاں جی، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی۔ زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی۔ ہاں جی، علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے۔ ہمارا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ علم ہو تو مٹ جائے گا، لیکن محبت کو زوال نہیں۔ محبت نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ محبت پہلا یوحنا کا خط 3 باب، اس کی 4 آیت میرے ساتھ نکالیں۔ 11 آیت، یوحنا کا پہلا خط، ہاں 3 باب 11ویں آیت۔ آج محبت انسان کے لیے ہے، محبت آسمان سے اتری ہے۔ کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ جو پیغام آپ نے شروع سے سنا ہے، باب آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی علم گو لوگ آئے، جتنے خدا کے لوگ آئے، سب نے محبت کا درس دیا ہے۔ جو پیغام تم نے شروع سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت کو زوال نہیں، ہر چیز کو زوال آنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں بائبل میں بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ ایک دن چاند بھی تباہ ہو جائے گا، ایک دن سورج بھی تباہ ہو جائے گا، ستارے بھی گر پڑیں گے، لیکن محبت قائم رہے گی۔ محبت کیا رہے گی جی؟ قائم رہے گی۔ قائم رہے گی، محبت کو زوال نہیں۔ دوسرا پطرس کا خط 3 باب، اس کی 12ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ پطرس کا دوسرا خط، ہاں جی 3 باب، 12ویں آیت۔ جی، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے۔ جب یسوع آنے والا ہے، ایک دن تو قیامت آنی ہے، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے عدالت کے لیے، لاکھوں فرشتوں کے ساتھ بھیجے گا، تو سب فرشتوں کی محبت یکساں ہوگی، وہ یسوع کے حکم پر عمل بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ ہاں جی، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے۔ آسمان کیا ہوگا جی؟ آگ سے پگھل جائے گا۔ ہاں، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے اجرام میں فرق حرارت کی شدت سے گل جائیں گے، چاند سورج ستارے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ ہاں جی، لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں۔ کس کا انتظار کرتے ہیں؟
نئے آسمان اور نئی زمین کا اصل محبت جو ہے وہ نئی دنیا میں ہوگی۔ آج دنیا نفرت سے بری پڑی ہے، آج دنیا دوسروں کو محبت کا درس دے رہی ہے لیکن خود محبت سے خالی ہے۔ آگے جی۔ لیکن جن میں راست بازی بسی رہے گی، آسمان میں اور زمین میں راست بازی بسی رہے گی، بس یہ زمین بھی نہیں رہے گی، اس کو زوال آ جائے گا۔ یہ چاند بھی نہیں رہے گا، اس کو زوال آ جائے گا۔ یہ سورج بھی نہیں رہے گا، اس کو زوال آ جائے گا۔ یہ ستارے بھی نہیں رہیں گے، ان کو زوال آ جائے گا، لیکن محبت کو زوال نہیں آئے گا۔ محبت کو زوال نہیں آئے گا، کیونکہ محبت خدا کا اپنا نام ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تیسرا باب 4 باب پہلا خط، یوحنا کا پہلا خط، 4 باب 7ویں آیت میرے ساتھ نکالیں کہ محبت کو زوال نہیں، کسی سے محبت کریں گے تو اس میں خدا خوش ہے۔ خدا کہتا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، خدا کہتا ہے اپنے ستانے والوں سے محبت رکھو۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا۔ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ۔ خدا فرماتا ہے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، ساری دنیا سے محبت رکھو۔ ہاں جی۔ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 4 باب، اس کی 7ویں آیت، اے عزیزو ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ محبت کس کی طرف سے ہے جی؟ خدا کی طرف سے۔ اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ ہر چیز کو زوال آ سکتا ہے، ہر چیز کو زوال آ جاتا ہے، ہر چیز کو زوال آنے والا ہے، لیکن محبت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، محبت قائم رہے گی۔ 11ویں آیت اس کی دیکھیں۔ اے عزیزو جب خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اے عزیزو جب خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے تو ہم پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے۔ دنیا میں نفرت کس نے پھیلائی ہے؟ قوم کو قوم قتل کر رہی ہے، قبیلے کو قبیلہ قتل کر رہا ہے، بھائی کو بھائی قتل کر رہا ہے۔ یہ نفرت اتنی کہاں سے آ گئی؟ بے شمار دنیا میں مذہب ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد ایک فرقہ دوسرے فرقے کو پسند نہیں کر رہا، ایک قوم دوسری قوم کو پسند نہیں کر رہی، قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے۔ یہ عداوت کہاں سے آ گئی؟ خدا تو محبت کا درس دے رہا ہے، خدا ایک ہی ہے، سب قوموں کا خدا ایک ہے، سب مذہب کا خدا ایک ہے، سب قبیلوں کا خدا ایک ہے، سب فرقوں کا خدا ایک ہے، ہر انسان کا خدا ایک ہے، تو محبت بھی ایک ہی ہے۔ ہر مذہب میں وہی محبت کام کر رہی ہے، ہر قوم میں وہی محبت کام کر رہی ہے جو خدا کی ہے۔ تو محبت ہے کسی انسان کے اندر تو اس کے اندر پورا خدا کام کر رہا ہے۔
محبت خدا کی طرف سے ہے۔ اے عزیزو، جیسے خدا نے 11ویں آیت پڑھی آپ نے؟ جی 11ویں پڑھ دی ہے۔ اے عزیزو، جیسے خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی تو ہمارا بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے۔ آپ فرض کو تو سمجھتے نہیں کہ سب سے زیادہ خدا کا حکم فرض یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ کوئی انسان کسی سے نفرت کرنے کا مزاج نہیں۔ خدا نے کبھی بھی کسی مذہب سے، کسی انسان سے نفرت نہیں کی، وہ ساری دنیا سے محبت کرتا ہے۔ خدا کا سورج نیک اور بد دونوں پر یکساں ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ خدا کی رحمت نیک اور بد دونوں پر یکساں ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ خدا ساری دنیا کو خوراک دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے۔ خدا سب سے محبت کرتا ہے، سب کو خوراک دیتا ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، خدا اس کو بھی خوراک دیتا ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، خدا اس کو بھی خوراک دیتا ہے۔ کوئی ایماندار ہے، خدا اسے بھی خوراک دیتا ہے۔ کوئی بے ایمان ہے، خدا اسے بھی پوشاک دیتا ہے۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ اگر اس کی رحمت کی بارش پڑتی ہے تو نیک اور بد دونوں پر ہی پڑتی ہے۔ یہ ہے اس کی محبت۔ ایسی محبت وہ دنیا میں انسانوں سے چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب کسی سے نفرت نہ کرے، دنیا میں کوئی قبیلہ کسی سے نفرت نہ کرے، دنیا میں کوئی انسان کسی سے نفرت نہ کرے۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ خدا نے ایک نمونہ ایسا دکھایا، یونا کی انجیل 3 باب 16ویں آیت، اپنی محبت کو کیسے خدا نے بیان کیا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے پوری دنیا سے محبت رکھی، ایک انسان سے خدا نے محبت نہیں رکھی، ایک قوم سے خدا نے محبت نہیں رہی، ایک قبیلے سے خدا نے محبت نہیں رکھی، فرد واحد سے محبت نہیں رکھی۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی ہے تو یہ خدا کے بیٹے میں ہے، کیونکہ اس نے پوری محبت کا درس دیا ہے، پوری محبت کو قائم کیا ہے۔ اسی کا فرمان ہے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خود رومیو کا خط 12 باب 9 ہے، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ رومیو کا خط 12 باب 9 آیت، 12 باب کی 9 آیت۔ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو۔ محبت کیا ہو؟ اس میں رئی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت بے ریا ہے، محبت سب قوموں کے لیے یکساں ہے، محبت ساری دنیا کے لیے یکساں ہے، محبت ہر انسان کے لیے یکساں ہے۔ یہ محبت وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ نفرت شیطان کی طرف سے ہے، بدی شیطان کی طرف سے ہے، حسد شیطان کی طرف سے ہے، جدائی شیطان کی طرف سے ہے، چغلی شیطان کی طرف سے ہے، عیب جوئی بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ محبت پھر پڑھیں، محبت بے ریا ہو، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو۔ بدی سے کیا کرو؟ نفرت رکھو۔ کیونکہ بدی شیطان سے ہے، محبت
خدا سے ہے، تو خدا کسی انسان کی توہین نہیں کرنا چاہتا، خدا ہر انسان کو برکت دینی چاہتا ہے۔ ہاں جی 10ویں آیت۔ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ برادرانہ محبت میں غافل نہ رہو، برادرانہ محبت میں ایک دوسرے کو کیا کرو؟ پیار کرو، یہ خدا کا فرمان ہے۔ اگر برادری سے بھی آپ نفرت رکھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں امیر ہوں، برادری غریب ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ خدا کا حکم کیا ہے؟ برادرانہ محبت میں ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے یعقوب کا خط 3 باب 14ویں آیت سے 18ویں آیت دیکھنا ہے۔ جو محبت آسمان سے اترتی ہے، جو محبت خدا سے اترتی ہے، جو محبت خدا کے پاس سے زمین پر آتی ہے، اس کا نتیجہ یا رزلٹ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ یعقوب کا خط 4 باب 3 باب 3 باب کتنی آیت؟ 14ویں آیت۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسیانی اور شیطانی ہے۔ یہ حکمت، یہ عزت، یہ محبت وہ نہیں جو آسمان سے اترتی ہے۔ اگر تم اپنے دل میں سخت حسد کرتے ہو، تفرقے رکھتے ہو، نفرت کرتے ہو، کسی کو حقیر جانتے ہو، تو یہ حکمت یا محبت وہ نہیں جو آسمان سے اترتی ہے۔ یہ دنیاوی ہے، نفسانی ہے اور شیطانی ہے۔ آگے جی 15ویں آیت پڑھنی آپ۔ حق کے خلاف شیخی نہ مارو اور جھوٹ نہ بولو، یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، اس لیے یہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے، وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام۔ جہاں محبت نہیں وہاں حسد ہے، وہاں لڑائیاں ہیں، وہاں جھگڑا ہے، وہاں فساد ہے، وہاں قتل و غارت ہے۔ محبت بہت سے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ آگے مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے۔ بے طرفدار بھی ہوتی ہے۔ جو محبت یا حکمت آسمان سے اترتی ہے وہ اچھے پھلوں سے لدی ہے، یعنی اچھی برکتوں سے لدی ہے، اچھی نعمتوں سے لدی ہے، اس میں کوئی ریائی نہیں، وہ بے طرفدار ہے۔ محبت بے ریا، پہلا تسالونیکیوں خط 4 باب کی نامی ہے۔ محبت بے ریا ہونی چاہیے، محبت افضل ہے، محبت خدا ہے، محبت خدا کی طرف سے ہے۔ پہلا تسالونیک ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ، پہلا تسالونیکیوں 4 باب 9 آیت۔ 4 باب اس کی 9 آیت ہم دیکھیں گے۔ مگر برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنے کی حاجت نہیں۔ برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ بھی لکھنے کی حاجت نہیں کہ تم برادرانہ محبت کو جانتے ہو، برادرانہ محبت میں قائم رہو، برادرانہ محبت کی توہین نہ کرو، برادری سے محبت رکھو، برادری کو اپنے سے افضل جانو، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے۔ آگے کیونکہ تم آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پا چکے، آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم
پا چکے. اگر ہم محبت کی تعلیم خدا سے پا چکے ہیں تو ہمیں جدا کرنے والا کون ہے؟ ہم ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں خدا سے دور کرنے والا کون ہے؟ قتل و غارت کرنے والا کون ہے؟ خدا کے لوگوں کو قتل کرنے والا کون ہے؟ خدا کے لوگوں کو حقیر جاننے والا کون ہے؟ خدا کے لوگوں کو نیچ جاننے والا کون ہے؟ خدا کے لوگوں کو حقیر جاننے والا کون ہے؟ تم محبت کی تعلیم آپس میں پا چکے ہو. تو آج ہمیں پہلا پطرس کا خط 3 باب 8ویں آیت، خدا کی محبت کو جاننا ہے. خدا کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے وہ بھی دنیا کی خاطر قربان کر دیا. تو اس نے پہلا ہی محبت کا کلمہ بول دیا صلیب پر، اے باپ ان کو معاف کر. اگر کسی کا گناہ ہے تو اس کو کیا کر؟ معاف کر. دنیا میں کوئی عالم کسی کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. خدا نے تو اپنے بیٹے کو قربان بھی کر دیا. اس دنیا کی محبت کی خاطر خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث جو ہے. وہ صلیب پر بھی ایک درس دے رہا ہے، اے باپ لوگوں کے گناہ معاف کر دے. جن لوگوں نے مجھے صلیب چڑھایا ان کو بھی معاف کر دے. جن لوگوں نے مجھے تاج کانٹوں کو اپنایا ان کو بھی معاف کر دے. جنہوں نے مجھے بیعت لگائے ہیں، کوڑے مارے ہیں، میرے کپڑے بانٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دے. جنہوں نے ہاتھ پاؤں چھیدے ہیں، کیل ٹھوکے ان کو بھی معاف کر دے. اے باپ ان سب کو معاف کر دے. تو معافی کا درس خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے دنیا میں بھیجا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو بیٹے نے اپنے ظالموں پر بھی ترس کھا کر کہا ہے باپ ان کو معاف کر دو. ہاں جی، پطرس کا پہلا عام خط اس کا 3 باب 8ویں آیت ہم دیکھیں گے. غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو. بائبل میں کیا لکھے؟ غرض اس بات کی ہے کہ دنیا میں ساری قومیں یک دل ہو جائیں، ایک دل ہو جائیں، ایک ایمان ہو جائیں، ایک خیال ہو جائیں، تاکہ ہم برادرانہ محبت میں ایک دوسرے کی عزت کر سکیں. تو برادرانہ محبت کو بڑھانا ہر قوم کا فرض ہے، ہر انسان کا فرض ہے. تو آج برادرانہ محبت میں قائم رہنا میرا اور آپ کا فرض. دوسرا پطرس پہلا باب 7ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے. اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اگر ہم دین کے مالک ہیں، اگر اپنے دین پر فخر کرتے ہیں تو ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دینداری پر برادرانہ محبت کو بڑھاؤ، محبت میں ترقی کرو. پہلا پطرس 3 باب 17 ہے تو اس کی دیکھیں گے آخری آیت. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، قبیلہ کیا سکھاتا ہے، امت کیا سکھاتی ہے، امت کا بانی کیا سکھاتا ہے کہ دین میں بھی قائم رہو اور دینداری کے ساتھ محبت میں بھی صابر رہو، محبت میں بھی قائم رہو. ہاں جی، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے. کیا ہے؟ خدا 17 دیکھیے جی 17 بائبل میں کیا لکھا ہے؟ 3 باب پھر پڑھیں اس کو.
तीसरा बाब, पहला पत्रस तीसरा बाब उसकी 17 आयत, क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी है, हाँ, कि तुम नेकी के करने के सबब से दुख उठाओ, जैसे यीशु ने नेक कामों में अपनी जिंदगी सर्व करके फिर भी दुख उठाया, और दुख उठा कर भी मोहब्बत का दर्श दिया। आए बाप इनको, पहला पत्र 2 बाब 17 देखें इसकी भी। सबकी इज्जत करो, क्या करो? इज्जत करो। सबकी, दुनिया में जितनी कौमें हैं, जितने इंसान हैं, जितने कबीले हैं, जितने मजहब हैं, जितने इंसान अच्छे हैं, बुरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, फिर पढ़े, सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो। सबकी इज्जत करो। कोई अच्छा है तो भी खुदा की तरफ से है, कोई बुरा है तो भी खुदा की तरफ से है। खुदा का पैगाम क्या है? सबकी इज्जत करो, छोटे की भी इज्जत करो, बड़े की भी इज्जत करो, अमीर की भी इज्जत करो, गरीब की भी इज्जत करो। बरादरी से क्या रखो? बरादरी से मोहब्बत रखो, क्योंकि बरादरी में ईमानदार लोग भी हैं, बरादरी में बेईमान लोग भी हैं, बरादरी में नशेबाज भी हैं, बरादरी में बदप्रस्त भी है, बरादरी में ईमानदार भी है, बरादरी में रासबाज भी है, बरादरी के अंदर सादक भी हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, खुदा से दूर भी हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है? बरादरी से मोहब्बत रखो। हमारा खादमों का फर्ज क्या है कि बरादरी में हर किस्म का इंसान है, नेक भी है और बद भी है, रास्तबाज भी है, गुनाहगार भी है। तो हमारा फर्ज जो है खुदा की तरफ से है कि तुम बरादरी से क्या करो? मोहब्बत रखो। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आखिर में हम इन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। भाई पतरस शहजाद हैं, यूएसए से हमारे साथ अभी, उनके लिए दुआ करनी है। और फैबियन भाई हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनके लिए दुआ करनी है। और स्टीफन जॉन जो कि कराची से हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। सिस्टर शाहिदा खान हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। और एक और मोना हैं, इनके लिए भी दुआ में हम इनको याद रखेंगे। कामरान जो कि मस्कत में हैं, उसके लिए दुआ कीजिए। और बाजी रज़िया की वालदा के लिए, इसी तरह एल्डर मनव्वर उसके वालिद बशीर मसीह के लिए भी उनको दुआओं में याद रखा जाए। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन यसु नासरी, एल्डर अमनवर अल्लाह दत्ते के लिए भी दुआ करता हूँ। प्यारे खुदावन यसु नासरी मसरत के लिए भी दुआ करता हूँ, बाजी सनोबर के लिए भी दुआ करता हूँ, अनवर के ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ, फरा के लिए उसके ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ। जिन लोगों पर प्यारे खुदावन तेरा एहसान है, सदा उनको अपने मोहब्बत में कायम रहने की तौफीक दे। मैं सभा के लिए दुआ करता हूँ, बिशप अमरान के सारे ख़ानदान के लिए, अल्लाह रखी की वालदा मोहतरमा के लिए, उसके वालिद के लिए आसमान से अपना फजल ज़हर कर दे। जितनी दरख्वास्तें दुआ के लिए हमारे पास हैं, इन सब पर अपने करम की नज़र कर और इन लोगों को अपने पाक रूह की आग से गर्म कर। प्यारे खुदावन, मैं शहजादे के लिए,
पतरस के लिए, उसकी गाड़ी के लिए, उसके कागजात के लिए, उनके खानदान के लिए आसमान से तेरे करम की नजर चाहता हूं। जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उन सब पर आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे। आज भी प्यारे खुदावन यीशु नासरी, तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में फतह है, तेरे नाम से बदरूमें थरथराती हैं, अबलीसी कुव्वतें भाग जाती हैं, अंधों की आंखें खोलती हैं, बैरों के कान खोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक होते हैं। तो आज जितने बीमार मेरी आवाज सुन रहे हैं, इनको यीशु नासरी आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद करके हर किस्म की बीमारी को खत्म कर दे, ताकि सब लोग सेहतमंद होकर तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त शराकत हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाम को हम 6 से 7 बजे भी लाइव होते हैं, तो ज़रूर आपको अगर टाइम मिले तो ज़रूर उस मीटिंग में शिरकत करें, ताकि आप खुदावंद के पाक कलाम को और ज़्यादा गहराई को सीख सकें, जान सकें और उस पर अमल कर सकें। जैसा कि कलाम अक़दस में लिखा है कि पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।